हालात से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं होते, उनकी एक सोच बनी है। उन्हीं हदीसों को पढ़कर, उसी कुरान मजीद को पढ़कर उनकी एक सोच बनी है कि ये कब होगा, ये तब, यानी दुनिया पर इस्लाम गालिब कैसे होगा, जब दुनिया से टेक्नोलॉजी का खात्मा हो जाएगा। ये जो आलात बनाए हैं हर्ब व ज़र्ब के, ये सब तबाह हो जाएंगे, फना हो जाएंगे, साइंस भी ख़त्म, टेक्नोलॉजी भी ख़त्म, वापस घोड़ों पे आ जाएंगे और हाथों में तलवारें और नेज़े होंगे। चूँकि हदीसों में अल्फाज हैं, तलवारों के भी अल्फाज हैं, नेज़ों के भी अल्फाज हैं। तो जब वापस इस सतह पे आ जाएंगे तो तब इस्लाम गालिब होगा। अब इसमें सबसे पहली बात यह कि अगर ये बात आप मान लेते हैं तो फिर आपको एक बात माननी पड़ती है कि गोया इस्लाम सिर्फ उसी दौर में गालिब हो सकता है जब तलवारें और नेज़े और घोड़े हों। हुआ यह था कि एक आदमी की, यूं समझ लें गंदम थी, वो गंदम एक हद तक जो है ना वो तैयार हो चुकी थी, तो किसी दूसरे बरादरी के आदमी की, जो जिसने बकरियां रखी हुई थी, वो घुस गई और उन्होंने सारी खेती बर्बाद कर दी। अब वो शख्स रोता पीटता हज़रत सुलेमान जो है ना दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आया। उन्होंने फैसला ये अपने उनके दिल में समझ ये आई फैसले की कि ये बकरियां जो है ना वो खेती वाले को दे दी जाए। उन्होंने यही फैसला जो है ना लिखवाना, जैसे जज लिखवाता है ना, समझ लीजिए वो लिखवाने लगे। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर इजाज़त हो तो मैं अर्ज़ करूँ, ये मैं अपने पास से कर रहा हूँ, जैसे आमतौर पर बात होती है उन्होंने इसी तरह कहा होगा, ज़ाहिर है वालिद भी हैं, बादशाह भी हैं, तो उनके सामने बात रखी। तो उन्होंने कहा जी फरमाइए। तो उन्होंने कहा जी बात यह है कि ये अगर यूं कर लिया जाए कि ये बकरियां दे दी जाएं खेती वाले को और खेती दे दी जाए बकरी वाले को, और उस बकरी वाले से कहा जाए कि वो इस खेती को दोबारा आबाद करे, और जब वो खेती उसी सतह पे पहुंच जाए जिस पर कि वो बकरियों के खराब करने से पहले थी, तो उसके बाद ये बकरियों वाले से कहा जाए कि वो अपनी बकरियां ले जाए और खेती वाला अपनी खेती उसी हालत में वापस ले ले। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये फैसला पसंद आया, अल्लाह को भी पसंद आया, और अल्लाह कहते हैं सुलेमान को इस फैसले की समझ हमने दी। यहाँ एक नुक्ता है, नोट कर लें, सही फैसले की समझ कौन देते हैं? अल्लाह, शैतान नहीं देता। तो जो लोग शैतान के साथी हैं उनके पास, उन्हें सही फैसले की तौफीक ही नहीं होती। अब आप मुझे बताएं, आप चाहते हैं दुनिया में अदल हो, चाहते हैं कि नहीं होते? चाहते हैं। अदल कौन कायम कर सकते हैं, अल्लाह वाले या शैतान वाले? बस इतनी बात यहाँ समझ लें, इसे पल्ले से बांध लें। जैसे कोई जो है ना नोट छुपा के रखता है ना, बचा के, कोई देख ना ले, ये वो हिकमत का मोती है जो गांठ लगा के दिमाग के साथ रख ले। अदल अगर आप चाहते हैं वो सिर्फ अल्लाह वाले कायम कर सकते हैं। उनको ऊपर से इशारा होता है सही फैसला क्या है, उनकी मर्जी हो या न हो, अल्लाह उनके दिल में डाल देता है ये सही फैसला है। और शैतान हमेशा उल्टे फैसले करवाता है, जुल्म वाले फैसले कराता है। ये वो बात है जो सूरह बकरा में अल्लाह ने फरमाई, अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। गुप्त अंधेरा है, नहीं समझ आ रही, लेकिन अल्लाह रोशनी दिखाते हैं। वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत-तागूत, जो काफिर लोग होते हैं उनके शैतान दोस्त होते हैं। युखरिजूनहुम मिनन-नूर इलज़्ज़ुलुमात, उन्हें सीधी बात से उल्टी बातों की तरफ लेके जाते हैं। आगे बात समझ में है? चले, तो दाऊद को, सुलेमान को हमने समझ दे दी। फ़फ़हमनाहा सुलैमान वकुल्लन आतैना हुक्मन व इल्मा, दोनों को हमने, सबको हमने हुकूमत भी दी, इल्म भी दिया, हिकमत भी दी। वसख्खरना मा दाऊद अल-जिबाल, ये शान थी दाऊद अलैहिस्सलाम की, निराली मुमताज़ शान, कि वो उनके साथ जब वो तराने अल्लाह के लापते थे ना, लखन दाऊदी मशहूर है बहुत, उनको तरन्नुम के साथ पढ़ते थे, तो वो कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी मैच करती थी कायनात के जो जर्रे, वो आपस में ऐसे रिलेट होते थे कि पहाड़ भी वजद में आ जाते थे। ये अभी तक शायद हमारी साइंस यहाँ नहीं पहुंची है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे ये कुछ फ्रीक्वेंसी की ऐसी मैचिंग हो जाएगी कि ये चीज़ मुमकिन नजर आए। आज तो ये गप लगती है शायद, लेकिन ये कि ये शायद पॉसिबल हो जाएगा मुस्तकबिल करीब में, और इसी साइंस की तरक्की के नतीजे में होगा। जैसे आगे मैं आपको इशारे करूंगा, जो सब्बिखना, पहाड़ भी जो है तस्बीह करते थे, वत्तैर, और परिंदे भी तस्बीह करते थे। वकुन्ना फाइलिन, हम करवाते थे, हम करवाने वाले थे। असल इज़्न किसका था, हुक्म किसका था? हमारा था। वअल्लमनाहु सनअता लबूसिन लकुम, ये फिर एक आम जुमला है। हमने उसको सिखाया, किसको? दाऊद अलैहिस्सलाम को। क्या सिखाया? सनआ, सुनना, मसनूई, तसन्नो, ये सारे अल्फाज इससे बने। सनत का लफ्ज होता है सनतकारी, हमने सनतकारी यानी बनाना सिखाया। क्या शय बनानी सिखाई? लबूसिन लकुम, तुम्हारे लिबास बनाने सिखाए। एक खास लिबास का जिक्र है ये। कौन सा लिबास? लितुख्सिनकुम मिन बासिकुम, वो लिबास जो तुम्हें जंग के मौके पर बचाए। ये कौन सा लिबास था? जिर्रा। ये किसी साइंसदान ने नहीं इजाद की। किसने इजाद की? दाऊद अलैहिस्सलाम ने। तो अगर ये कोई साइंटिफिक फिनोमेना है या कोई टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक है, तो उस वक्त ये टेक्नोलॉजी किसके पास थी? दाऊद अलैहिस्सलाम। किसने सिखाई थी? अल्लाह ने। तो अगर ये कोई नई चीज़ें बनाना मना होता तो दाऊद अलैहिस्सलाम ये एक नया कुर्ता बनाते? इसी पर आपने टैंक बना लिया,
اسی پر آپ نے مورچے بنا لیے، اسی پر آپ نے وہ جہاز بنا لیے جو نظر نہیں آتے. یہ سارا اصل میں لِتُخْسِنَكُم مِّن بَأْسِكُم، جنگ سے اپنی حفاظت کا سامان ہے نا. اور اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، شکر گزار بنتے ہو یا نہیں بنتے؟ مغرب میں کوئی شے ایجاد ہو یا مشرق میں ایجاد ہو، شمال میں ہو یا جنوب میں ہو، جو شے بھی ایجاد کرے گا ان صلاحیتوں کو کام میں لا کر ایجاد کرے گا جو اللہ نے اسے عطا کی. یہ سماعت کس نے دیے؟ یہ آنکھیں کس نے دی ہیں؟ یہ جو ڈیٹا فراہم کرتی ہیں وہ پروسیسنگ یونٹ جو اندر رکھا ہوا ہے جسے ہم دماغ کہتے ہیں، کس نے دیا ہے؟ یہ شیطان نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے. تو جب ان چیزوں کو کام میں لا کر ہم کوئی شے بنا لیں جس سے ہمیں سہولت ہو جائے، بلب بنا لیں رات کو نظر آنے لگے، گاڑی بنا لیں گھوڑے کی نسبت آسانی سے جس پر جیسے صوفے پہ ٹیک لگا کے بیٹھتے اس پر بیٹھ سکیں اور فراٹے بھرتی ہوئی وہ جا رہی ہو، یا جہاز پر چڑھ کے اڑ سکیں، تو یہ سب اللہ کا شکر ادا کرنے کا جو ہے نا وہ موجب ہونا چاہیے. فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، شکر گزار بنتے ہو یا نہیں؟ آگے چلیں. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً، اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا بنائی تھی جو تیز چلتی، تند چلنے والی ہوا. تجری بِأَمْرِهِ، وہ چلتی تھی اس کے حکم سے. إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اس سرزمین میں کہ جس کو ہم نے برکتوں سے نوازا ہے، ارض فلسطین، جہاں آج قہر ٹوٹ رہا ہے. لیکن یہ کہ اللہ کہتے ہیں یہ برکتوں کی سرزمین ہے. وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہر شے کا علم رکھتے ہیں. اصل علم تو ہمارے پاس ہے، اس میں سے تھوڑا بہت ہم نے انسان کو سکھایا. تو جس پر ہم نے احسان کیا سلیمان کو، اس کو اس زمانے میں جہاز دیا جس پر وہ اڑ کے جاتا تھا، اس زمانے کا یہی جہاز تھا. تو جو اس وقت نبیوں کو ملا کرتا تھا معجزے کے طور پر، آج اللہ نے عام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے کافروں کو بھی عطا کر دیا. یہ مقام شکر نہیں ہے کیا؟ اینگل تبدیل کرنے کی ضرورت ہوتا ہے نا چیز کو دیکھنے کی. اور یہ جہاز جو آج لوگوں کے پاس ہیں یہ سلیمان علیہ السلام کے جہاز سے تیز رفتار ہیں. وہ تو صرف ارض مقدس میں چلتے تھے، یہ سمندروں کے سمندر پار کر جاتے ہیں، 7 سمندر پار پہنچ جاتے ہیں. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، اسی طرح ہم نے شیطان بھی جو ہے وہ قابو کیے ہوئے تھے. مَن يَغُوصُونَ لَهُ، جو اس کے لیے غوطے لگاتے تھے، سمندر کی تہہ میں جاتے تھے، ہیرے موتی وہاں سے نکال کے لاتے تھے. آج انسان سمندری کی تہہ میں نہیں، زمین کے اندر بھی گھس گیا ہے. فلانی جگہ فلانی معدنیات ہے، فلانی جگہ فلانی معدنیات ہے، نکالو. مشینری، اب شیطانوں کی جگہ پہ کیا چیز آ گئی؟ مشینری آ گئی. اس وقت وہ کام شیاطین سے لیا جاتا تھا، اب مشینری سے لیا جا رہا ہے. تو اگر غلط ہوتا یہ کام تو وہ شیطانوں کا بھی کام غلط ہوتا. وہ نہیں غلط، قرآن تو اسے احسان کے درجے میں بیان کر رہا ہے، تو یہ کیوں غلط ہو گیا؟ وَمِنَ الشَّيَاطِينَ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، ان کے لیے اور بھی بہت کام کرتے تھے. دوسری جگہوں میں آئے، بڑے بڑے قلعے بناتے تھے، عمارتیں تعمیر کرتے تھے، بڑے جو ہے نا برتن تیار کرتے تھے، دیگیں ہوتی تھی جو پوست رہتی، اٹھا کوئی نہیں سکتا تھا. یہ سب وہ شیاطین کی مدد سے بناتے تھے. آج آپ ٹیکنالوجی کی مدد سے یہ سارا کوئی، اس سے بڑی عمارتیں بنا لیتے ہیں، اس سے بڑے بوجھ اٹھا لیتے ہیں. وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ان سب کی حفاظت کرنے والے ہم تھے. وقت تنگ ہے، میں بس آگے سب کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں. ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے. کیا بیماری؟ جلد کی کوئی بیماری تھی. اللہ تعالیٰ نے جو علاج بتایا اس وہ کوئی جو ہے نا وہ کوئی پانی تھا جس سے وہ نہائے بھی اور پیا بھی. خیال یہی ہے کہ گندک کا پانی تھا. آج اس کی جگہ پہ دوائیں. میڈیکل جو ہے نا سائنس کتنی ترقی کر گئی ہے. اس سے آگے بڑھیں. چلیں آخری واقعہ سنا دیتا ہوں. اور آخری واقعہ کیا ہے کہ حضرت زکریا نے دعا مانگی، مجھے اولاد دے، بوڑھا ہو گیا ہوں. میں نے دیکھا ہے مریم کو، اس کو اللہ نے، تو نے بڑی حکمت دی ہے. اسے دیکھ کر میرے دل میں بھی خواہش پیدا ہو گئی ہے کہ میری بھی اولاد ہو. اللہ دے اولاد. میں بالکل اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہا. بیوی میری بانجھ ہے، تو اسے مانگ رہا ہوں، دے. فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی پکار پہ لبیک کہا. ووہبنا لہ یحییٰ، اس کو یحییٰ دیا. واصلحنا لہ زوجا، وہ جو جوانی میں اولاد نہیں پیدا کر سکتی تھی اسے بڑھاپے میں اولاد پیدا کرنے کے قابل بنا دیا. آپ آج اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ٹیکنالوجی کیا قیامتیں برپا کر رہی ہے. اب تو یہ سوچیں نا، وہ جو حدیث جبریل میں آیا تھا کہ مالکن اپنی لونڈی اپنی مالکن پیدا کرے گی، یعنی ماں لونڈی بن جائے گی اور بیٹی جو ہے نا حکم چلائے گی. یہی ہم تشریح کرتے تھے. اب کیا تشریح ہو گئی؟ نئی تشریح آ گئی ہے. اب ایک عورت کا جو ہے نا وہ انڈا لیتے ہیں بیضا، مرد کا یعنی میاں بیوی ہیں، صحت مند ہیں. ویسے تو بیماروں کے لیے بھی علاج ہے، وہ ٹیسٹ ٹیوب والا معاملہ آپ نے سنا ہوگا. یہ صحت مند ہیں لیکن یہ نہیں چاہتے عورت کی صحت خراب ہو، بچہ اٹھانے کا مشقت بڑھا. امیر کبیر لوگ ہیں نا، تو انہوں نے ایک عورت جو ہے نا وہ لی کرائے پر. ماں سے بھی انڈا لیا، باپ سے بھی جو ہے نا وہ جرثومہ لیا، دونوں کو جوڑا اور اس کرائے والی ماں کے پیٹ میں رکھ دیا.
اب 9 مہینے مشقت یہ اٹھائے گی اور پیدا کر کے حوالے کرے گی اصل ماں باپ کے، جن کا وہ جین ہے ان کے حوالے ہو جائیں گے. وہ کرائے کی ماں ہے نا، اس نے پیدا کیا ہے نا اس کو. کوئی سمجھ آئی؟ یہ سب کس سے ممکن ہوا ہے؟ ان ساری بیماریوں کے اوپر جو بانجھ ہے اس سے بھی جو ہے نا وہ ایگ لے کے دوسرے کو منتقل کرنے کی جو ٹیکنالوجی آ گئی. تو جو کام پہلے معجزوں سے ہوتا تھا آج اللہ نے انسان کی اپنے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے. یہ ایک نقطہ تو یہ آ گیا. چلے میں باقی تو آپ کو اندازہ ہو گیا جو میں کہنا چاہتا ہوں. بات تو سمجھ میں آ گئی نا؟ اگلی بات سمجھ لیں. یہ بیچ میں ذکر آتا ہے، یہ حضرت اسماعیل کا بھی آتا ہے، حضرت ذوالکفل کا بھی آتا ہے، اور 2 الفاظ آتے ہیں کہ یہ کانوا من الصابر، یہ صابر لوگ تھے، اور انہم من الصالحین، یہ نیکوکار لوگ تھے. اور یہ سب کا ذکر کر کے آخر میں جو بات کہی وہ کیا تھی؟ انہم وادخلناہم فی رحمتنا، ان سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل. یہ میں کس چیز کے ساتھ جوڑ رہا ہوں؟ یہ سب وہ لوگ ہیں، بلکہ ان میں یہ بھی آتا ہے کانوا لنا عابدین، یہ سارے ہمارے عبادت کرنے والے لوگ تھے. صالحین بھی آ گیا، رحمت بھی آ گیا، اور عبادت بھی آ گیا. اب جوڑیے ادھر زمین کے وارث کون بنیں گے؟ میرے بندے. کون سے بندے؟ صالحین بندے. یہ صالحین بندے تھے. اور یہ کیا ہوگا؟ یہ رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. جب سارے لوگ اس دین کے تابع ہو جائیں گے تو رحمت میں آ جائیں گے. وادخلناہم فی رحمتنا، ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا. اب آپ کو میں ایک بات آخری بتا دوں. وہ جو سلیمان علیہ السلام کا جہاز تھا وہ ان کے پاس تھا. وہ جو ایوب علیہ السلام کی بیماری دور ہوئی وہ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزے سے کر دی. یہ جو حضرت زکریا کا ہوا، یہ سب آج یہ وسائل انسانوں کے پاس ہیں، عبادی صالحون کے پاس نہیں ہیں. کن کے پاس ہیں؟ شیطانوں کے پاس ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ وسائل غلط ہیں. یہ وسائل غلط نہیں ہیں، یہ ہمارے پاس ہونے چاہیے. نکتہ یہ ہے. اب اس کو لوگ کہتے ہیں فتنہ. تو فتنہ ہے کیا؟ یہ آنکھ فتنہ نہیں ہے؟ سوچیں، آنکھ فتنہ نہیں ہے. اگر آنکھ ہو ہی نہ تو میرے اوپر کوئی آنکھ کا گناہ ہوگا؟ آنکھ ہے تو میں قرآن بھی پڑھ سکتا ہوں، جا کے کعبے کا دیدار بھی کر سکتا ہوں، اور بازار میں جا کے آنکھیں جو ہے نا ادھر ادھر مٹکا بھی سکتا ہوں. فیصلے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے. آنکھ کا صحیح استعمال کروں گا، نیکیاں کماؤں گا. آنکھ کا غلط استعمال کروں گا، برائیاں جمع کروں گا. اب اس کا حل کیا ہے؟ آنکھ پھوڑ دوں؟ معقول بات ہوگی؟ نہیں. حل یہ ہے کہ آنکھ کو قابو کر رکھوں، تقوی اختیار کروں. یہی حل ہے نا. اب اس آنکھ کے اوپر میں نے دوربین لگا دی، اب اس آنکھ کے اوپر میں نے خوردبین لگا دی. یہ اس آنکھ کی طاقت پہلے سے 1000 گنا بڑھ گئی. بڑھ گئی یا نہیں بڑھ گئی؟ تو بس وہ جو فتنہ پہلے بھی تھا وہ فتنہ اب بھی ہے. اگر میں پہلے والی اس تھوڑی آنکھ کو بھی کنٹرول میں رکھ سکتا ہوں تو بڑی کو بھی کنٹرول میں رکھ سکتا ہوں. بلکہ اگلی بات، جتنی میری آنکھ کی وسعت زیادہ ہوگی اتنی اللہ کی نشانیاں زیادہ نظر آئیں گی. کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، تو دوربین لگا کے دیکھ، خوردبین لگا کے دیکھ، کوئی نظر آیا نہیں. تو اب میری مرضی ہے کہ میں اس آنکھ کو عبرت کی نگاہ بناتا ہوں یا شیطان کی نگاہ بناتا ہوں. اختیار میرے پاس ہے. اسی طرح ہاتھ کی طاقت، ٹیکنالوجی ہاتھ میں آ گئی. کمزور ہاتھ تلوار اور آٹومیٹک گن. بس فرق یہ ہے کہ تلوار سے میں 2 کو ماروں گا، آٹومیٹک گن سے 100 کو ماروں گا. یہی فرق پڑا نا. تو 1 کو مار کے بھی دوزخ میں جاؤں گا تو 100 کو مار کے بھی دوزخ میں جاؤں گا. اور اگر مجھے اللہ کا خوف ہے تو نہ میں ہاتھ کا غلط استعمال کروں گا تو نہ میں گن کا غلط استعمال کروں گا. ہر شے کو اس پر قیاس. زبان ہے اللہ نے دی ہے. کتنے لوگ ہیں جو زبان کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے؟ جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عورتوں کی اکثریت زبان کی وجہ سے دوزخ میں جائے گی، مرد بھی جائیں گے. اس زبان کو قابو کر لو. اللہ کے نبی نے فرمایا مجھ سے جنت کی ضمانت لے لو. اب اگر میں کہوں یار اسے قابو نہیں ہوتی، کاٹ دیتے ہیں، تو اللہ کا منصوبہ یہ ہے کہ میں کاٹ دوں؟ نہیں، اللہ کا یہ منصوبہ تو نہیں ہے. بس اسی سب کو قیاس کر. اب لاؤڈ سپیکر اس زبان کے آگے آ کے لگ گیا نا. پہلے جو میں شر پھیلاؤں گا، اپنی تقریر سے فتنہ پھیلاؤں گا، مسجد کے اندر پھیلاؤں گا. اب اوپر لاؤڈ سپیکر بھی لگ گیا، پورے محلے میں پھیلاؤں گا. ساتھ سوشل میڈیا بھی آ گیا، پورے پاکستان میں پھیلاؤں گا، نہیں پوری دنیا میں پھیلاؤں گا. بس یوں سمجھ لیجئے کہ اس دور کو جو فتنے کا دور کہا، اس اعتبار سے نہیں کہا کہ کوئی فتنہ نیا پیدا ہوگا، اس اعتبار سے کہا کہ اس کا اثر و رسوخ بہت زیادہ ہو جائے گا. فتنہ پہلے بھی تھا، آدم علیہ السلام کے دور میں بھی تھا، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی تھا، آج بھی ہے. فرق یہ ہے کہ اس وقت اس کے اثرات تھوڑے تھے، آج اس کے اثرات زیادہ ہو گئے. ساتھ ہی فائدہ بھی تھوڑا تھا تو آج فائدہ بھی بہت بڑھ گیا. اب اسی زبان کو میں قرآن پڑھنے اور پڑھانے پر استعمال کروں تو زیادہ فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میرے مرنے کے بعد بھی کام آیا. گانا گا کے مر جاؤں تو پیچھے بھی لوگ گانے سنتے رہیں گے، یہی ہوگا نا. وہ ہم نے وہ صدقہ جاریہ سنا ہوا تھا، یہ تو عذاب جاریہ کی صورت بھی بن جائے گی. یہ اس پہلو سے فتنہ ضرور ہے
لیکن یہ کہ ان کو چھوڑ کے آپ رہبانیت اختیار کر لیں، یہ اسلام نہیں ہے. لا رہبانیت فی الاسلام، اس فتنے سے بچنے کے لیے اس رخ پہ جانا صحیح نہیں ہے. تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اس کے لیے وسائل چاہیے. یہ میں نے ساری بات اس لیے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں دنیا پر اسلام غالب ہوگا تو اس کے پیچھے کوئی طاقت ہوگی تو غالب ہوگا. معجزات اللہ نے اسی لیے ختم کر دیے کہ اب اپنی ہمت سے بناؤ وہ چیزیں جو پہلے میں معجزوں سے کرتا تھا، اب اپنے زور بازو سے بناؤ. میں نے تمہیں یہ سارا میدان سجا کے دے دیا. اب آپ مسلمان ملکوں پر آگے پیچھے دیکھیں، وہ طاقت جہاں سے آپ کو نظر آئے گی نا تو وہیں سے آغاز ہوگا. جو بہت متقی ہوں گے وہ اب اگر پوری جلگار آ جائے تو وہ کھڑے ہو سکتے ہیں میدان میں. 52 تیارے آ جائیں، چھوڑنا پڑتا ہے شہر، پہاڑوں پہ چڑھنا پڑتا ہے، تو حکومت تو پھر کسی اور کی ہو جاتی ہے. آپ کے جو ہے نا وہ فلسطین میں آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، سوڈان میں کیا ہو رہا ہے، صومالیہ میں کیا ہو رہا ہے، شام میں کیا ہو رہا ہے، لبنان میں کیا ہو رہا ہے، اب عنقریب ایران میں ہونے والا ہے. یہ دنیا ساری میں جو بھونچال آیا ہوا ہے، کیوں؟ یہ اللہ پرانے دنیا کو ختم کر رہا ہے، نہیں بنا رہا ہے. اسباب جو بھی ہوں، اصل مسئلہ یہ ہے. لیکن جس کے پاس